अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर इंतहाई जारहाना अंदाज में बड़ा सख्त खिताब किया है। उन्होंने वादी तेरह के हवाले से हुकूमत के सामने वाज़ेह तौर पर दो बातें रखी हैं। उन्होंने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि हुकूमत दो काम करे। पहले नंबर पे हुकूमत नोटिफिकेशन वापस ले और दूसरे नंबर पे हुकूमत माफी मांगे, और अगर ये दो काम ना किए गए तो सुहेल खान अफरीदी तमाम पश्तून कबाइल का जिरगा मुनक्कद करने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान भी कर दिया है कि दो लोग ऐसे होंगे जिनको जिरगे के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। सुहेल खान अफरीदी ने आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम एक इंतहाई अहम खत भी लिखा। हादी अली चट्टा और ईमान मजारी, जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, आज इस फैसले के खिलाफ वकला बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर उन्होंने एहतजाज किया है। ईमान मजारी के घर आज तरीके तफज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत गई और उन्होंने वहां पर मीडिया से इंतहाई अहम गुफ्तगू भी की है। 8 फरवरी को रावलपिंडी के अंदर एक अहम तरीन जलसे का ऐलान भी किया गया है। और एक बड़ी खबर है हमारे हमसाए मुल्क चाइना से, वहां के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि उनके आर्मी चीफ उनके सदर के बहुत करीब थे। उनके ऊपर इल्जाम यह लगा है कि वो करप्शन कर रहे थे और दूसरे नंबर पे उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे। वो अमेरिका को कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी भी है जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो आपके सामने रखता हूं। और आखिर में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है पंजाब हुकूमत के बारे में कि जिस वक्त पंजाब में लोग स्पेशली नौजवान अपनी छतों के ऊपर चढ़कर मैदानों के अंदर जाकर बसंत मना रहे होंगे, तो नौजवानों के ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है कि आपने एक गाना नहीं सुनना। वो गाना क्यों नहीं सुनना, उसकी क्या वजह है, वो तफसीलात आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे ये जो बसंत वाला टॉपिक है, इस पे जो खबर है वही जरा सुन लें। पंजाब हुकूमत ने यह पाबंदी लगाई है कि नक द कोका यह गाना आप लोगों ने नहीं सुनना। याद रहे कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ सिंगर हैं मलकू, उन्होंने ये गाना गाया। जब पहली मरतबा उन्होंने ये गाना गाया तो उसके अंदर एक बोल था कि जेल अडियाला कैदी 804 होवे, ओयो दगा देंदे जेना नाल ढेर प्यार होवे। सिर्फ इस एक शेर की वजह से, इस एक मिसरे की वजह से उनके गाने ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और करोड़ों की तादाद में उनके गानों को यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर देखा गया। अब पंजाब हुकूमत जो है वो कहती है कि भाई ये नकदा कोका गाना आपने बसंत के ऊपर नहीं सुनना। अब अंदाजा लगाएं कि इमरान खान का सियासत के अंदर मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है, एक नकदा कोका गाना ही इस हुकूमत से बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि गाने नवाज शरीफ के लिए भी बने हैं, गाने बेनजीर भुट्टो के लिए भी बने हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी बने हैं, तहरीक इंसाफ के लिए भी बने हैं। अगर कोई बसंत वाले दिन अपनी वाबस्तगी किसी सियासी पार्टी के साथ करना चाहता है, बताना चाहता है, पीटीआई वाले इमरान खान के गाने सुने, नून लीग वाले नवाज शरीफ के सुने, पीपल्स पार्टी वाले आसफ अली जरदारी को सुने, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यह आजादी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन नहीं भाई, डर और खौफ यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि पतंगे उड़े और पतंगों के साथ साथ नकदा कोका गाना भी पूरे पंजाब के अंदर बैक वक्त चले और लोग इसके ऊपर एंजॉय करें, लोग धमाले डालें और इमरान खान के नाम की पतंगे भी उड़ रही हूं, उसके ऊपर भी पीटीआई लिखा हो और ये गाना भी चल रहा हो, तो ये मामला जो है वो फिर खराब हो जाएगा। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि इस तरह की जो कदगने ना वो नहीं होनी चाहिए। माशरे के अंदर इतनी नफरत और इतनी तकसीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने कोई बसंत का त्यौहार है या कोई और त्यौहार, आप खुली इजाजत दें कि जी ये पाकिस्तान है, जमहूरी मुल्क है, आप अपने किसी भी सियासी लीडर से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, बिल्कुल पुरअमन रहते हुए, तो आप कर सकते हैं। आप इमरान खान के साथ करें, नवाज शरीफ के साथ करें, जरदारी के साथ करें, जिसके साथ मर्जी करें, कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर असल डर और खौफ अडियाला के कैदी नंबर 804 का है, जो 900 दिनों से जेल के अंदर है और अभी भी उसकी मकबूलियत वैसी की वैसे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो बाकायदा तौर पर आर्टिकल आ रहे हैं कि 900 दिनों बाद भी इमरान खान जेल के अंदर है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर आज भी कब्जा इमरान खान का है। अब आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर इंतहाई जारहाना अंदाज में बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि यह वादी तेरह के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो प्रेस रिलीज जारी की है इसको वापस लिया जाए, जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसको वापस लिया जाए। अगर यह माफी के साथ कल तक वापस ना ली गई तो मैं इतवार को अपनी अफरीदी कौम के पास जाऊंगा और तमाम पश्तून कौमों का जिरगा बुलाऊंगा और वहां पर मैं उनसे पूछूंगा कि आया आप लोग खुद निकले हैं वादी तेरह से या आप लोगों को निकलने पर मजबूर किया गया है। यह सुहेल खान अफरीदी ने खुलकर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इन्होंने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, कोई मुझे मेरे मौकफ से नहीं हटा सकता, एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकता। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे खराब करने के लिए वादी तेरह के अंदर जबरदस्ती इनखला किया, मगर जब मैं वादी तेरह के अंदर गया तो वहां पर लोगों ने मुझे प्यार दिया। सुहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा
کہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے 24 رکنی کمیٹی کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کیونکہ لوگ ان 24 لوگوں کو دشمن سمجھے گئے. انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے یعنی کہ حکومت نے پریس ریلیز جاری کر کے خیبر پختونخوا کی حکومت اور اداروں اور وفاق میں تصادم کا پروانہ جاری کر دیا ہے. اس سے بند کمروں کے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے. ان کا کہ بند کمروں کے اندر جو فیصلہ کیا گیا غلطی ہوئی, وہاں پر برف باری ہوئی تھی, غلطی ہوئی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس وقت وادی تیرا کے لوگوں کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا کے اوپر آئے, جب یہ پتا چلا کہ وہ لوگ کتنے کرب کے اندر ہیں, کتنی مشکل کے اندر ہیں, کس طریقے سے وہ سردی کے اندر, برف باری کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں, تو پھر اس حکومت کو یہ خیال آیا کہ نہیں, یہ سارے کا سارا جو مدعا ہے یہ ڈال دیا جائے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر. حالانکہ خواجہ آصف صاحب واضح طور پر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے اور کر رہے ہیں ہم آپریشن. یہ خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی بات جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر بھی کی گئی تھی. باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر جو ویڈیو کلپس ہیں وہ اس وقت شیئر کیے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم یہ آپریشن نہیں کر رہے, یہ آپریشن جو ہے وہ انخلا ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا, لوگ اپنی مرضی سے باہر آ رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. تو اب یہ سہیل خان آفریدی کے درمیان, حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سمجھ لیں کہ ایک نیا میچ شروع ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون کامیاب ہوتا ہے. سہیل خان آفریدی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یا تو آپ نوٹیفیکیشن واپس لیں, معافی مانگے, نہیں تو میں جاؤں گا اتوار کو اور وہاں پہ پھر میں جرگہ بلاؤں گا. مزید انہوں نے کہا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو آئندہ ہمارے کسی جرگے کے اندر شامل نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں کسی بندے کا نام نہیں لیتا بلکہ 2 عہدے ہیں, ایک کور کمانڈر جو پشاور ہے وہ عہدہ ہے اور دوسرا IGFC کا عہدہ ہے. یہ 2 لوگ جو ہیں وہ کسی جرگے کے اندر اب شرکت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اب جو بھی ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی وہ ریٹن ہوگی, وربل نہیں ہوگی, یعنی کہ زبانی کلامی بات چیت نہیں ہوگی. جو بھی ہوگا اب ہمارا معاملات, ہمارے جو بھی ہوگا چیزیں وہ اب ریٹن ہوں گی, لکھ کر دیا جائے گا اور لکھ کر ہی واپس لیا جائے گا. سہیل خان آفریدی نے یہ بھی کہا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر ہیں تو اس وقت ضروری اقدامات کر لیے جاتے تو یہ نیچے میدانی علاقوں کے اندر نہ آتے. انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے امن پاسون کے ذریعے آگاہ کیا کہ یہ لوگ نیچے آ چکے ہیں, اگر تب بھی ایکشن لیا جاتا تو یہ بازاروں تک نہ پہنچتے. انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے بتایا کہ یہ بازاروں تک پہنچ چکے ہیں لیکن اب بھی یہ اقدامات نہ کیے گئے تو یہ گھروں تک پہنچ جائیں گے. یہ سہیل خان آفریدی نے کہا. مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے اداروں کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یہاں اگر امن نہیں آ رہا تو یہ بند کمروں کے فیصلوں کا قصور ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں اسمبلی میں ہم نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا جس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن انہوں نے 13 کے لوگوں کا جبری انخلا کیا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ ہم دونوں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیروں میں ہمارے گھروں کے اندر دہشت گرد آتے ہیں اور وہ بندوق کی نوک پر ہمیں کہتے ہیں کہ بناؤ کھانا اور ہمیں کھلاؤ. جب ہم وہ کھانا بنا کے کھلاتے ہیں تو صبح کے وقت دن کی روشنی میں ہمارے گھروں میں سیکورٹی فورسز آ جاتی ہیں اور وہ آ کر کہتی ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے رات کو دہشت گردوں کو پناہ کیوں دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ادھر سے بھی نقصان ہے اور ہمیں ادھر سے بھی نقصان ہے, ہم درمیان میں پس رہے ہیں, ہم کہاں پہ جائیں. یہ سہیل خان آفریدی نے باتیں کی ہیں. آگے آ جائیں جی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ساری قیادت گئی ہے ایمان مظاہری کے گھر. انہوں نے جا کر ان کی والدہ شیری مظاہری کے ساتھ ملاقات کی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس اور دوسری ساری قیادت, محمود خان اچکزئی, محمد زبیر, مصطفیٰ نواز کھوکھر, یہ سارے کے سارے لوگ شامل تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا ہائبرڈ نظام ہے تو وہ درستگی کر لے. پاکستان میں اس وقت آمریت مسلط کر دی گئی ہے. یہ بات کی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے. جسٹس محسن اختر کیانی, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غلامی کا دور کبھی ختم نہیں ہوا اور غلام ہمیشہ جج بنتا ہے. یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے کہ یہاں پر جمہوریت ڈی ریل ہوئی ہے, جمہوریت کا نقصان ہوا ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے, تو وہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہماری جوڈیشری کے اندر بہت بڑا حصہ جج صاحبان کا ہے. آپ چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دیکھ لیں, چاہے آپ عمران خان کے کیسز دیکھ لیں, چاہے آپ ایمان مظاہری اور ہادی علی چٹھا کا کیس دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی, پیچھے جج صاحبان کے فیصلے. اور آپ یقین کریں کہ جس دن پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہوئی انقلاب کے لیے تو سب سے پہلا جواب جو یہ قوم مانگے گی وہ ان ججز سے مانگے گی کہ آپ لوگوں نے ایسے فیصلے کیوں دیے. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مسند کے اوپر بٹھایا ہوا ہے آپ نے وہاں پر انصاف کرنا ہوتا ہے, اور آپ بجائے انصاف کرنے کے آپ 2 نمبریاں کرتے ہیں, آپ لوگوں کو غلط سزائیں دیتے ہیں, آپ ایسے فیصلے دیتے ہیں جن کا آئین اور قانون سے دور دور تک کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ لوگوں کا ذاتی مقصد شامل ہو جاتا ہے اور عام آدمی متاثر ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نے عدالتوں کا ڈھانچہ بدل دیا ہے. یہ اب ایک سٹنگ جج جو ہے وہ بات کر رہے ہیں.
آج انہوں نے یہ بھی کہا ایک کیس کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 وکلا کے کیس میں دیکھ لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بہت اچھی بار ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، مقدمہ بھی خود بنواتی ہے، ہڑتال بھی خود کرتی ہے، گرفتاری بھی خود کرواتی ہے اور جیل بھی خود چھوڑ کر آتی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے بار کی منافقت کو ایکسپوز کیا۔ بہرحال آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب، ان کی عدالت کے اندر ایک کیس لگا ہوا تھا، تو وہاں پر جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی آج ہڑتال ہے، تو انہوں نے کہا جی کس چیز کی ہڑتال ہے؟ بتایا گیا جی ایمان مظاہری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف، ان کی سزا کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ وہ وکیل تھے دونوں، تو ڈوگر صاحب نے آگے سے سوال پوچھا کہ کیا آپ ان کو وکیل سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ ڈوگر صاحب نے ان کو وکیل سمجھنے سے ہی انکار کر دیا، آپ اندازہ لگا لیں۔ دوسری طرف آ جائیں جی، ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حامد میر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کئی طاقتور لوگ ایمان مظاہری کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لہٰذا اس غصے کے باعث ایمان اور ہادی کو عمر قید سے بھی بڑھ کر سزا سنا کر اور بھاری بھرکم جرمانہ عائد کر دراصل یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان سافٹ لوگوں کے لیے ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے۔ یہ احمد میر نے بات کی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات میں وہ سخت مایوس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو پاکستان چھوڑ دیں، اور اگر پاکستان میں ہی رہنا ہے تو پھر 17 سال نہیں تو 34 سال قید کی تیاری کرنا ہوگی۔ یہ احمد میر نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر پڑھا لکھا طبقہ جن کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اب یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اگر پاکستان کے اندر رہنا ہے، اگر یہ چیزیں کرنی ہے تو ہمیں 17 سال یا پھر 34 سال قید کی تیاری کرنی ہوگی، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں۔ اب اندازہ لگائیں یہ بات آپ کے ملک کا ایک سینئر ترین جرنلسٹ کر رہا ہے۔ سہیل خان افریدی نے وزیر اعظم کے نام ایک اہم ترین خط بھی لکھا، یہ خط آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس خط میں خصوصی طور پر سہیل خان افریدی نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو آئینی طور پر کچھ واجب الادا رقم ہے وفاق کے ذمہ جو انہوں نے خیبر پختونخوا کو دینی ہے، جو نہیں دی گئی۔ اس میں جو اہم ترین نکات ہیں وہ بجٹ کے اوپر سہیل خان افریدی نے ایک نقطہ اٹھایا، وفاقی حکومت کی جانب سے جو وعدوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس کے اوپر NFC کی رقم کے اندر جو واضح طور پر کمی کی گئی، اس میں بتایا کہ 658 ارب روپے واجب الادا حصہ ہیں جو ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ضم شدہ اضلاع ہے اس کا جو حصہ متاثر ہے، اس حوالے سے صوبائی بجٹ کے اندر مختص رقم 292 ارب روپے ہے، اور وفاق کی جانب سے اب تک جاری کی گئی رقم جو ہے وہ صرف 56 ارب روپے ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو سہیل خان افریدی نے اپنے خط کے اندر مینشن کی ہیں، جو وزیر اعظم کو لکھا گیا۔ آگے آ جائیں جی، تحریک تحفظ عین پاکستان کا آج ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے اندر مشاورت کی گئی اور یہ قرار پایا کہ 8 فروری پاکستانی قوم کی اجتماعی تزحیح کا دن ہے۔ اس دن ملک میں بسنے والے ہر شہری، مرد عورت، مسلم اور غیر مسلم، کسان، مزدور، کاروباری اور تنخواہ دار طبقہ، طلباء، صحافی، الغرض عوام کے بنیادی اختیار اور حکمران چننے کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 8 فروری کو اس ملک کے غیور عوام کو بے اختیار اور ان کی مملکت خداداد پاکستان میں حیثیت کو بے معنی کر دیا گیا۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک سمجھ لیں کہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ دوسری طرف تحریک تحفظ عین پاکستان کے بعد جو دوسری بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اسمبلی کے اندر، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی JUI، انہوں نے بھی 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ JUI 8 فروری 2024 کے انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منائے گی۔ 8 فروری کو پورے ملک کے اندر یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اسلم غوری صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ جمہوریت دن بدن کمزور ہو رہی ہے، آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان راولپنڈی میں مرکزی احتجاجی پروگرام سے خطاب کریں گے۔ تمام صوبائی ہیڈ کوارٹر میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو احتجاج کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو فیلڈنگ ہے وہ پہلے سے سیٹ ہوتی ہے، انہوں نے پہلے سے ہر چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اتنا کریں گے اتنا نہیں کریں گے۔ تو اگر تو بڑے آرام سے مولانا فضل الرحمان کو احتجاج کی اجازت مل گئی، جلسے کی اجازت مل گئی، تو پھر لوگوں کو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر اجازت نہ ملی تو اس کا مطلب ہوگا کہ واقعہ ہی مولانا فضل الرحمان بھی اسی لائن کے اندر آ گیا جس لائن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے یا تحریک تحفظ عین پاکستان کھڑی ہے۔ نجم سیٹھی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، یہ پاکستان کے وہ صحافی ہیں جن کو شریف خاندان کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے، نواز شریف کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی ہے۔ ان کی ذرا بات سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں عوام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کیا کچھ نہیں کھا گیا، عمران خان پر ہر طرح کا الزام لگایا گیا، لیکن عوام کہتی ہے کہ عمران خان کدھر ہے، اس کو باہر نکالو پھر دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کے اوپر آپ جتنے داغ لگائیں گے وہ نہیں لگیں گے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حامد میر صاحب نے بھی ایک بات کی اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عمران خان جب چاہے جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ نواز شریف نہیں بننا چاہتے، نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وہ بھگوڑا نہیں بننا چاہتے، وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی آنے والی نسل یہ بات کہے یا کسی جگہ پر یہ لکھا جائے کہ جب مشکل وقت آیا تو عمران خان نے بھی ویسا ہی کیا جیسے نواز شریف نے کیا اور جیسے آصف علی زرداری نے کیا۔ عمران خان یہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں، عمران خان اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اصولوں کے اوپر ڈٹ جائیں، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کریں، تو یہ چیز پاکستان کے اندر پاسبل ہے۔ اور 900 دنوں سے عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر یہ چیز ہر روز ثابت کر رہے ہیں
کہ وہ اپنے اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ملک کی خاطر بات کرنے کو تیار ہے, مذاکرات کرنے کو تیار ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے, ایون کہ وہ اپنی گرفتاری سے پہلے بھی کہتے تھے کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن کوئی ڈیل کرنے کو, کوئی سمجھوتا کرنے کو, اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرنے کو وہ کسی بھی صورت تیار نہیں. یہ عمران خان کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں. حافظ حمداللہ جن کا تعلق JUI سے ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے تم نے آئین کو مائنس کیا, عدالت کو مائنس کیا, پارلیمنٹ کو مائنس کیا, جمہوریت کو مائنس کیا, ایک شخص کی وجہ سے تم نے تمام اداروں کو مفلوج کیا. اب تم پاکستان کو مائنس کرنا چاہتے ہو کہ کیا اب آپ نے پاکستان کو مائنس کرنا؟ انہوں نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ اب نوجوانوں کو مائنس کرنا چاہتے ہو, یہ جو ووٹ والا مسئلہ پڑا ہوا کہ 18 سال یا 25 سال. مزید کہا کہ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے, یہ پاکستان توڑنے کا منصوبہ ہے. جس مقصد کے حصول کے لیے ووٹر کی عمر 25 سال کی جا رہی ہے وہ مقصد پھر بھی حاصل نہیں ہوگا. انہوں نے واضح طور پر کہا. آگے آ جائیں. ایک اور اہم ترین خبر ہے, بیرسٹر شہزاد اکبر جو اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہے, غالباً برطانیہ کے اندر ہے, ان کے اوپر حکومت پاکستان کی جانب سے ایک کیس تھا انٹرپول کے اندر, ٹھیک ہے جی, اور انٹرپول نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے, اور یہ کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس, القادر ٹرسٹ والا کیس, تو ان کو اس چیز کے اندر جو ہے وہ کلین چٹ مل گئی ہے. آگے آ جائیں جی. آسمہ شرازی صاحبہ, انہوں نے اپنے ویلوگ کے اندر ایک بات پاکستانی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بتانے کی کوشش کیا کہ یہ جو ہم نے ٹرمپ کے پیس بورڈ کو جوائن کیا یہ ہماری مجبوری تھی. وہی خواجہ آصف والی بات مجھے پرانی یاد آ گئی کہ پاکستان کو امریکہ کے وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, ٹھیک ہے جی, کہ جو بیگرز ہوتے ہیں وہ چوزرز نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی بات آسمہ شرازی صاحبہ بھی کر رہی ہیں کہ دیکھیں نا جی, ڈونلڈ ٹرمپ ہے, پاکستان IMF کے اوپر چلتا ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, تو لہٰذا مطلب کہ یہ کرنا پڑے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی 3 سال کی حکومت ہے, تو اگر ایسا کر بھی لیں گے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کے خلاف کھڑے ہیں؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور اگر ہم نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ہم اپنی قوم کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ہم ڈر کے بیٹھ جائیں, غلامی کو قبول کر لیں, اور اگر غلامی کو قبول ہی کرنا تھا تو پھر انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء اجداد نے لاکھوں کی تعداد کے اندر قربانیاں کیوں دی؟ براہ کرم کبھی اس اسپیکٹ کو بھی سوچ لیا کریں. آگے آ جائیے. آخر میں ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے چائنا سے. چائنا کے جو آرمی چیف ہیں جن کا نام ہے جنرل زانگ یوشیا, ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے خفیہ پروگرام کی حساس معلومات امریکی انٹیلیجنس تک پہنچائی ہیں, اور یہ بھی الزام ہے کہ وہ کرپشن کے اندر ملوث ہے. یہ کہا گیا کہ جو تکنیکی ڈیٹا ہے اور جو خفیہ راز ہے اس کو لیک کرنے کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا, اور انکوائری جاری ہے. یاد رہے کہ یہ جو آرمی چیف ہیں چائنا کے, یہ چائنا کے صدر کے بڑے قریبی تھے. تو آپ اندازہ لگائیں, اگر امریکہ چائنا کے آرمی چیف تک کو ہلا سکتا ہے, مینج کر سکتا ہے, تو پھر امریکہ کے لیے کیا مشکل ہے چھوٹے موٹے ملکوں کے اندر جا کر یہ سارے معاملات کرنا. لیکن اس چیز کو اس تناظر کے اندر بھی دیکھا جائے کہ اگر چائنا اس آرمی چیف کو ہٹا کر نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتا ہے تو یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ایران کے اوپر حملے کا منصوبہ بنا رہے, اس منصوبے کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا. کیونکہ اگر واقعی یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو پھر ان کو ادھر سے بھی تسلی تھی کہ آپ بے شک حملہ کریں, ہم ادھر سے سنبھال لیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تک لے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.